हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरूख पताफी है। कल मैंने ट्रम्प वर्सेस बाइडन का एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था। तो आप में से एक बेटी ने जो है वो ख़ास तौर पे मुझे ये कहा, कमेंट्स में वहाँ पे अभी भी होगा, कि आप अमेरिकन जो निज़ाम है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम चलता कैसे है और इसका क्या स्ट्रक्चर है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि क्योंकि एक तो अमेरिका की डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन है, सेंट्रल इलेक्शन जो फेडरल इलेक्शन है, वो हर 4 साल के बाद होते हैं और उनका एक सदर जो है मुंतखब होता है। और उसकी वजह से, क्योंकि उसके कंसिक्वेंसेस और पॉलिसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉलिसी जो वो बनाते हैं, अमेरिका एक सुपर पावर है, उसकी वजह से ये सिस्टम को समझना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फिर वो ये भी मैंने उसमें लिखा हुआ था कि उनको समझ नहीं आता कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ डज इट वर्क। ये बड़ा सिंपल है जी समझना, और उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दो तीन चीजें अगर आप समझ लें, सबसे पहले ये रियलाइज कर लें कि जहां तक टेरिटरी का ताल्लुक है, अमेरिका एक बहुत बड़ी रियासत है। तकरीबन आधा एक जो है वो, हम अपने इसको बड़े सगीर को बड़े सगीर कहते हैं, लेकिन असल में अगर आप देखें तो आधा कॉन्टिनेंट जो है वो अमेरिका के मुल्क के पास है, और उसके अंदर 50 रियासतें। उसके अंदर साइजेस का ये हाल है कि जो एक टेक्सास की रियासत है, उसका जो साइज है वो पाकिस्तान के, टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की तकरीबन 80% जो एरिया है ना उसके बराबर है। अच्छा, एक और रियासत है जिसका नाम, जहाँ पे आबादी कम है लेकिन उसका घेराव बहुत ज़्यादा है, उसका नाम है अलास्का, और उसका साइज जो है वो पाकिस्तान की टोटल टेरिटरी से ट्वाइस बनता है, डबल बनता है। अब ऐसे 50 रियासतें हैं, कोई छोटी हैं कोई बड़ी हैं। तो आप सोचें कि उसके अंदर इलेक्शन कराना, एक दिन में कराना, और उस इलेक्शन का इम्पैक्ट जो है, ये कि सदर कैसे मुंतखब, वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, राइट। अच्छा, दूसरा ये भी समझ लें कि अमेरिका के अंदर जो निज़ाम है वो हमारी तरह वेस्टमिंस्टर का निज़ाम नहीं है। वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी यानी कि बरतानिया से आए हुए, जहाँ पे एक पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमान इलेक्ट होती है, जिसका लोअर हाउस अपने वज़ीर आज़म को इलेक्ट करता है, और वो वज़ीर आज़म फिर जो है क्वीन के साथ, या जैसे हमारे यहाँ है सदर के साथ काम करता है। और सदर का जो क्वीन के रिप्लेसमेंट या किंग के रिप्लेसमेंट के तौर पे है, तो वो सिर्फ और सिर्फ काम सनद देना और सनद लेना होता है, राइट। लेकिन जो अमेरिका है उसके अंदर निज़ाम डिफरेंट है। वहाँ पे क्या निज़ाम है ये भी समझ लेना चाहिए। ये याद रखें कि 3 पिलर्स हैं किसी भी रियासत के। एक अदलिया, दूसरी मुकन्नना यानी कि लेजिस्लेचर जिसका काम कानून साजी है, और तीसरा है इंतज़ामिया जिसको आप एग्जेक्टिव कहते हैं। अच्छा, अब जो वज़ीर आज़म या सदर होता है वो हमेशा, मतलब हमारे यहाँ वज़ीर आज़म और अमेरिका के अंदर सदर, वो चीफ एग्जेक्टिव होता है, राइट। अब हमारे यहाँ निज़ाम ये है कि हम मुकन्नना को वोट करते हैं, और उस मुकन्नना की जो मेजॉरिटी है वो उठा के वज़ीर आज़म बना देती है, और वो फिर जाके चीफ एग्जेक्टिव बन जाते हैं। और उसके अंदर जो चीफ एग्जेक्टिव है उसके पास जो है ताकत ये तो होती है कि फ़लाँ ब्यूरोक्रेट को अपने पास पोस्ट करा लो, अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लो, फ़लाँ को हटा दो। लेकिन जो क्या कहते हैं, उसके पास ये नहीं होती है कि वो अपनी तरफ से पूरी ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर दे। अमेरिका के अंदर इससे मुख्तलिफ है। मुकन्नना मौजूद है, अदलिया मौजूद है, जो उनकी मुकन्नना या कानून साज वो है, असम्बलियाँ हैं 2, उनको कहते हैं कांग्रेस। उसके अंदर 2 हाउसेज हैं जैसे हमारे हैं, एक टेरिटोरियल हाउस है, एक पॉपुलर हाउस है। पॉपुलर हाउस में आबादी के लिहाज से डिवाइड किए गई हैं कंस्टिट्यूंसी, और उसके अंदर किसी स्टेट के पास ज़्यादा जो है कंस्टिट्यूंसीज हैं, कुछ के पास कम है। लेकिन जो सेनेट है वो क्योंकि टेरिटोरियल हाउस है, और अमेरिका के अंदर जो सेनेट की सीटें हैं वो टोटल है 100, और 50 रियासतें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रियासत को दो दो जो वो दिए गए हैं, क्या कहते हैं, सेनेटर दिए गए। और फिर क्योंकि अमेरिका के अंदर, अमेरिका अपने आप को कहता है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसका ख़ास तौर पे एम्फेसिस भी ये है कि स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं,
اور ان کی جو پاور کی اکائی ہے وہ جو ہے اسٹیٹ ہے، نہ کہ سینٹر کی گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ۔ تو اب وہ جو اسٹیٹس ہیں ان کے پاس جو اخراجات ہیں اس کی طاقت بھی رکھی گئی ہے۔ وہ کیسے کہ اگر آپ نے کوئی پیسے دیے ہیں فیڈرل فنڈ میں، اب وہ فیڈرل فنڈ سے کہیں ایلوکیٹ ہونے ہیں تو اس کے لیے ایک اپروپریشن کا پروسیس چلتا ہے، لیکن جب تک سینٹ کے اندر میجارٹی اس کو اپروو نہ کر دے اس وقت تک، یعنی کہ 50 میں 51 ہو تو 100 میں سے 51 ہو تو اس وقت تک وہ اپروپریشن یا وہ فنانس جو ہے وہ اپروو نہیں ہو سکتا۔ ہاؤس کی بھی امپورٹنس ہے، وہاں پہ بھی بل اور ریجنریٹ کرتے ہیں اور اینڈ میں جا کے صدر نے سائن کرنا ہوتا ہے۔ لیکن امریکہ کا صدر جو ہے اس کے پاس ڈومیسٹک بہت کم پاور ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے ریاستوں یعنی کہ سینٹ کے ساتھ بہت کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ کام اس کا نہیں چل سکتا۔ ہاں، فارن پالیسی میں کہا جاتا تھا ایک زمانے میں کہ اس کے پاس بادشاہوں والی طاقت ہے، لیکن اب وہ بھی آہستہ آہستہ بیکاز آف دی وار ایکٹ، بیکاز آف ویریس ادر ایکٹس، وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو گئی۔ لیکن ہر سال اس کے اندر بھی جو ہے بجٹ جو ہے وہ پاس کرانا ہوتا ہے، اور اس بجٹ کے ذریعے سے خاص طور پہ جو بہت زیادہ سیریس لیا جاتا ہے وہ ان کی آرمی کا بل وغیرہ ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ یہ 50 ریاستیں، اس کے اندر الیکشن ہونا ہے اور ایک دن ہونا ہے، یہ عام طور پہ نومبر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہاں پہ الیکشن ہونا ہے اور لیپ کے سال میں ہوتا ہے، یہ لیپ کا سال ہے نا، تو اس کے اندر صدارتی الیکشن ہوتے ہیں سینٹ کے لیے، اور ہاؤس کے لیے میں ایک علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا آپ کو کسی اور دن، کیونکہ وہ ابھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اس سال صدارتی جو ہے نا الیکشن ہونا ہے تو اس کے اندر ضروری ہے سمجھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، 2 پارٹیاں ہیں جی، ان کے اور تھرڈ پارٹی بھی ہے، فورتھ پارٹی بھی ہے، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، لیکن آج تک ان میں سے آف لیٹ پچھلے 100 سال میں کم از کم ان میں سے کسی پارٹی نے حکومت نہیں بنائی۔ ایک پارٹی کا نام ہے ریپبلکن، جس کو مخفف استعمال کیا جاتا ہے جی او پی۔ اچھا، ہم پاکستان کے اندر جی او پی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جی او پی کو گرینڈ اولڈ پارٹی کے طور پہ وہ کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ ریپبلکن پارٹی اتنی زیادہ سالڈ ہے، امپورٹنٹ ہے، یا اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک پلر ہے نا۔ دوسری پارٹی کا نام ہے ڈیموکریٹس۔ اچھا، ڈیموکریٹک پارٹی آف امریکہ۔ اچھا، جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کو مخفف کر کے آپ عام طور پہ مخفف تو نہیں کرتے، لیکن آپ ان کو شارٹن کر کے ڈیموکریٹس کہتے ہیں۔ اچھا، اب جو ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے ہر 4 سال کے بعد صدارت کے لیے، دونوں کا ایک پروسیس ہے، اس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ مختلف جگہوں پہ ان کے پرائمریز ہوتے ہیں، پرائمریز یا کوکس ہوتے ہیں۔ اچھا، ایلنوائے ہو گیا، باقی آئیووا کوکس ہو گیا، باقی جو ہے نا ساؤتھ کیرولائنا میں مختلف جگہوں پہ وہاں کی آبادیوں سے وہ ووٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد نومینیز جو ہیں، کیونکہ ہر دونوں سائڈوں سے جو وہ ہے نا کینڈیڈیٹس کی ایک لسٹ آتی ہے، اور اس لسٹ کا کنٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس لسٹ کے اندر جس کو جتنے پرائمریز میں زیادہ ملتے جاتے ہیں نمبرز، وہ اتنا زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے ان کی لسٹ میں، نامنی کے ریس میں۔ ایک ایک کر کے سارے کینڈیڈیٹ ڈراپ آؤٹ ہوتے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو فائنل کینڈیڈیٹ رہ گیا وہ نامنی بن جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک بڑا مزیدار ہے کہ امریکہ کے اندر صدر کے عہدے کو، جس کے پاس کافی پاورز ہیں، اس کے اوپر ایک تھرڈ ویل بھی لگا دیا گیا، اور وہ تھرڈ ویل کون سا ہے؟ یعنی کہ ایک تو اس کی اپنی پاور ہے اور ایک پارٹی کی پاور ہے، لیکن اس کے جب بھی کسی صدر نے صدر بننا ہے تو اس کو ایک وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی چننا پڑتا ہے، جس کے پاس تقریباً ٹیکنیکلی کوئی پاور نہیں ہوتی۔ صرف 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک تو ان کے سینٹ کا جو اجلاس ہے اس کی صدارت جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کرتا ہے، وہاں پہ چیئرمین سینٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ ویپ جو ہے وہ چیئرمین یا چیئر پرسن آف دی سینٹ آٹومیٹکلی ہوتا ہے، جیسا بھی ہیں خاتون ہیں کاملا ہیرس۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور اس کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ اگر صدر کو کچھ ہو جائے تو وہ پھر فل ان کرتی ہیں ٹیمپریلی یا پرماننٹلی ان کے شوز کو، اور یہ بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ خیر، ریگن کو ایک دفعہ گولی لگی تھی تو ان کے جو ویپ تھے وہ کہیں پہ بھی نہیں تھے،
لیکن ان کے جو ڈیفنس سیکٹری تھے، ڈیفنس سیکٹری بھی اب ایک انٹرسٹنگ پوسٹ ہے، اس کا بھی بتاؤں گا میں آپ کو بعد میں، لیکن وہ ڈیفنس سیکٹری نے ملک چلایا کچھ عرصے کے لیے، اور اس کے اوپر بڑے سارے میمز اور جوکس بھی بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جب نامنیز فائنل ہو گئیں ایک ایک پارٹی کے، پھر ان کے آپس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کوئی صدر پہلے سے بیٹھا ہوا دوبارہ ریس کر رہا ہے تو عام طور پہ وہ آٹومیٹکلی نامنی کنسیڈر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ چیلنج جو ہے لازماً نہیں ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہو، کیونکہ عام طور پہ صدر کے پاس ویسے ہی بڑا پاپولر پرو انکمبنسی ایک فیکٹر ہوتا ہے پارٹی کے اندر۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا انٹرسٹنگ کام کیا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ ہار گئے تھے 2020 میں، تو انہوں نے جو ہے اس دفعہ جو پرائمریز تھیں ریپبلکن پارٹی کی، اس کے اندر اس نے ڈیبیٹس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا، پھر بھی وہ جیت گیا کیونکہ ہی از سو پاپولر امنگ ریپبلکنز ان امریکہ۔ اچھا، اسی طرح سے جب صدر بائیڈن جو ہیں وہ کیونکہ صدر ہے تو ان کے چیلنجر آئے ان کے خلاف، مثال کے طور پہ ایک رابرٹ کینیڈی جونیئر، وہ ہیں اب تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ کے طور پہ لڑ رہے ہیں، ایک دو اور بھی تھے، لیکن وہ دے could not find that kind of traction۔ تو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان جو ہے وہ فائٹ ہونی ہے۔ اس کے اندر اب تو آ گیا، میں نے کچھ سپر سٹرکچر بتا دیا کہ کیا کچھ موونگ پارٹس ہیں، لیکن الیکشن ڈے پہ کیا ہوتا ہے؟ الیکشن ڈے پہ امریکہ کی آپ کو پتہ ہے آبادی جو ہے سرکاری طور پہ جو کہتے ہیں وہ 32 کروڑ ہے، ویسے اندازہ کیا جاتا ہے کہ 36 کروڑ کے قریب تو ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ لیگل ایلینز بھی، ایلین سے مراد جو ہے نا اللیگل امیگرنٹس ہے، نہ کہ اللیگل جو ہے نا وہ آسمان سے آئے ہوئے کوئی ایلینز ہوں۔ اچھا، وہ بھی ہے، اور وہ کون کون سے ریاستوں میں زیادہ کہا جاتا ہے؟ زیادہ تر ان ریاستوں میں کہا جاتا ہے جہاں پہ مثال کے طور پہ کیلیفورنیا ہے، نیو یارک ہے، وہ سٹیٹس جہاں پہ ڈیموکریٹس زیادہ ہیں۔ اچھا، اب امیزنگلی امریکہ کا سسٹم ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے ووٹ کیا اور ووٹ سے آٹومیٹکلی کوئی بندہ جو ہے وزیر اعظم یا صدر بن جاتا ہے، نہیں، ویسا نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر ہر ریاست ووٹ کرتی ہے، اور ہر ریاست کے اندر جیتنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ریاست کو آپ کے کالم میں شفٹ کر دیا گیا۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے جو کانسیپٹ لے کے آیا گیا اس کے اندر یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بہت ہی زیادہ انٹر اسٹیٹ بندہ جو ہے وہ آ جائے پورے کے پورے پروسیس کے اندر اور وہ صدر بن جائے۔ تو اس زمانے میں، اور پھر ایک اور بھی وجہ ہے وہ میں بتاؤں گا، انہوں نے یہ کیا کہ ہر ریاست کو، جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، جو کانسٹیٹیوشن کے ڈرافٹرز تھے، انہوں نے یہ کیا کہ جو ہر ریاست کو ایک الیکٹورل کالج کا نمبر دے دیا، یعنی کہ اس کے وہ ریاست اتنے نمبر کے الیکٹرز کو وہ کریں گے، نامنیٹ کریں گے، ان کے اپنے ایک پارلیمنٹ ہوگی، پارلیمنٹ ہوتی ہے ہر ریاست کی، تو وہ اس کو نامنیٹ کرتے ہیں عام طور پہ، اور وہ جو الیکٹرز ہیں وہ انتظار کرتے ہیں جب ریاست کسی کے کالم میں چلے گی، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلک کسی ایک ٹیکسس کو جیت لیا، تو اس کے جو الیکٹرز ہیں جتنے بھی ہیں، میں وہ بھی بتاتا ہوں، ان کے سارے نمبر جو ہے نا وہ اس کے کالم میں کاؤنٹ ہو گئے۔ ٹوٹل جو الیکٹورل کالج کا نمبر ہے مختلف ریاستوں میں، یاد رکھیں گے چھوٹی بڑی بہت ساری ریاستیں 50 ہیں، تو اس کے اندر 538 الیکٹورل وہ ہے الیکٹورل کالج کے نا الیکٹرز کے ووٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، الیکٹورل ووٹس ان کو کہہ لیں گے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ان جو الیکٹرز ہیں ان کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ اگر ایک ریاست میں آپ جیت گئے، چاہے آپ 51% لیں، چاہے آپ 50.000001% لیں، چاہے آپ 100% لیں، اس ریاست کے تمام الیکٹرز جو ہے وہ آپ کو ہی، جس نے ریاست کو جیتا ہے اسی کو ووٹ ڈالیں گے، اور وہ اینڈ میں ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو جنوری 6 کو ہوا تھا وہ الیکٹرز کے ہی ووٹس تھے، اور ان کو کاؤنٹ کرنا چاہتے تھے، اور پھر اسٹامپ کیا گیا تھا یو ایس کانگریس کو۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کس ریاست کے کتنے ہیں۔
رائٹ. سب سے پہلی جو ریاست ہے جو سب سے بڑی ہے اور اس کی آبادی اس کا سائز بہت بڑا ہے, اس کا نام ہے کیلیفورنیا. اس کے پاس ہیں 54 الیکٹورل ووٹس ہیں. اس کے بعد ہے ٹیکسس جس کے پاس 40 ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے فلوریڈا جو ساؤتھ میں. آپ نے وہ ایک, اگر نقشہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ گوگل کر کے نکال لو, ان نیچے وہ بنی ہوئی ہے ساؤتھ میں نا, ایک ایکسٹینشن سی بنی ہوئی ہے, اس کو کیلیفورنیا اس کو فلوریڈا کہتے ہیں. فلوریڈا کی جو ہے نا وہ 30 الیکٹرز یا الیکٹورل ووٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد نیو یارک ہے. نیو یارک بھی ایک بڑی ریاست ہے, اس کے ٹوٹل 28 الیکٹورل ووٹس ہیں. اس کے بعد الینوائے ہے 19, پینسلوینیا ہے 19, اس کے بعد اوہایو کے جو ہے 17 ہیں. اس کے بعد جارجیا کے 16, نارتھ کیرولینا کے 16, اس کے بعد مشیگن کے 15, اسی طرح سے نیو جرسی 14, ورجینیا 13, واشنگٹن اسٹیٹ. یہ یاد رکھیے گا کہ وہاں پہ نا امریکہ آپ جائیں تو آپ کو دو چیزیں بڑی کنفیوز کرتی ہیں. ایک تو ہر جگہ پہ کسی نہ کسی چیز کا نام واشنگٹن ہے. واشنگٹن ڈی سی ایک کیپٹل ہے لیکن وہ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ہے. اچھا, اسی طرح سے نارتھ میں کینیڈا کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ موجود ہے, ایک ریاست ہے اس کا نام واشنگٹن ہے, لیکن دیٹ از اے ریاست. نیو یارک کا مزیدار بات یہ ہے کہ ریاست نیو یارک ہے, اس کے اندر شہر کا نام بھی نیو یارک ہے, لیکن ریاست جو ہے وہ شہر سے بہت بڑی ہے. شہر سمجھا جاتا ہے دنیا میں سب سے بڑا شہر ہے, لیکن بہرحال وہ بھی جو ہے نا ایک الگ ہے. اچھا, واشنگٹن کی ریاست کے 12 ہیں, ایریزونا کی 11 ہیں, انڈیانا کی 11, میساچوسٹس کی 11, ٹینیسی کی 11, کولوریڈو کی 10. کولوریڈو جو ہے وہ ابھی خبروں میں بھی آیا تھا. میں نے, اگر آپ نے میرا پچھلا ویڈیو دیکھا ہو جس کے اندر ٹرمپ کے اس کے بارے میں تھا کہ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کیا تھا, تو اس کے اندر کولوریڈو کا جو ہے نا خاص طور پہ ذکر آیا ہے. اسی طرح سے منیسوٹا کے 10, میزوری کے 10, وسکونسن کے 10, الاباما کے 9, ساؤتھ کیرولینا کے 9, کینٹکی ہیز 8, لوزیانا 8, اوریگن 8, کنیکٹیکٹ جو ہے, یار یہ نام پھنس جاتا ہے بعض اوقات جو ہے نا جب بات آپ زیادہ لمبی کریں, 7, اوکلاہوما 7, ارکنسا کیا 6, آئیووا کے 6, اسی طرح سے مسیسپی کے 6, نیواڈا کے 6, یوٹا کے 6, نبراسکا کے 5. اچھا, ہوائی جو کہ ایک ٹیکنیکلی اسٹیٹ ہے لیکن بہت دور ہے اصل مین لینڈ سے, اس کے 4, آئیڈاہو کے جو ہے وہ 4, مین کے 4, مونٹانا کے 4, نیو ہیمپشائر کے 4, اسی طرح روڈ آئلینڈ کے 4, ویسٹ ورجینیا کے 4, الاسکا کے 3, ڈیلاویئر کے 3, ڈی سی جو ہے وہ ہے اسٹیٹ نہیں ہے لیکن ایک اسٹیٹ لائک اس کو اسٹیٹس دیا گیا, اس کے 3 الیکٹورل ووٹس ہیں. نارتھ ڈکوٹا کے 3, ساؤتھ ڈکوٹا کے 3, اگین ورمونٹ کے 3, اور وائیومنگ کے بھی 3. اب یہ میں نے آپ کو پورے کا پورا جو وہ تھا نا 538 کا نمبر بتا دیا. اب اس کا بریک ایون کہاں بنتا ہے؟ اس کا بریک ایون بنتا ہے 270. اچھا, یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ ریاستوں کے بہت بڑے ہیں, مثال کے طور پہ کیلیفورنیا جو ہے وہ 54 ہے, ٹیکسس جو ہے اس کے 30 ہیں, اور اسی طرح سے آن اینڈ آن 20 ہیں اس کے. نیو یارک کے 28 ہیں میرے خیال میں. اچھا, تو وہ سارے کے سارے, ہاں جی 28 ہیں نیو یارک کے. تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کیوں اس طرح کے فرق ہیں, اور اس کو ذرا سوچنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آبادی زیادہ ہے وہاں پہ الیکٹورل کالج کے نمبر زیادہ ہیں الیکٹورل ووٹس کے. اچھا, اب یہ ہے کہ الیکشن کے دن جب آپ سارے کے سارے اسٹیٹس میں فیصلہ آ گیا کون سی اسٹیٹ جو ہے نا کس کے پاس جا رہی ہے, اور جب اس کو ٹیبلیٹ کرتے ہیں اس کے الیکٹورل ووٹس کو, جس کے 278 ووٹس ہوتے ہیں, جو کہ 270 ووٹس ہوتے ہیں, 270 آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہاں جی 270 ہے, تو وہ بریک ایون ہے. اس کے اوپر جا کے وہ بندہ جو ہے صدر بن جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک اسپیشل ویو آتی ہے, اس کے اندر بہت ساری ہسٹوریکلی ریڈ یا بلو اسٹیٹس, اور ان کا بھی میں بتاتا ہوں, جو وہ ہیں وہ بھی پلٹ جاتی ہیں, اور اس کے اندر پھر وہ بندہ جو ہے
بہت زیادہ پاپولر صدر سمجھا جاتا ہے. ادروائز اگر آپ نے 270 الیکٹورل ووٹس لے لیے تو آپ صدر بن گئے. اب کچھ ریاستوں کا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ہسٹوریکلی ان کا تقریباً ڈیسائیڈڈ ہے کہ وہ کس طرح ووٹ ڈالتی ہے. مثال کے طور پہ کیلیفورنیا از ڈیموکریٹک اسٹیٹ، رائٹ. اس کے اندر کوئی اورنج کاؤنٹی وغیرہ کے اندر ہے کوئی ریپبلکنس کی تھوڑی سی مقدار یا ان کی پاپولیرٹی، لیکن عام طور پہ جب بھی صدارتی نظام میں ہوتا ہے اس کے اندر کیلیفورنیا کیلیفورنیا ایکچولی ووٹس فار ڈیموکریٹس. سملرلی جو اس کا ہے نیو یارک ہے وہ جو ہے ہسٹوریکلی جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو کرتی ہے. اب یہ کلرز کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر خاص طور پہ کہتے ہیں بلو اسٹیٹ اور ریڈ اسٹیٹ. کچھ ریاستیں ہیں ڈیموکریٹس کو اب جو کلر دیا گیا ہے، پہلے آج سے کوئی 30 سال پہلے ڈیموکریٹس کے پاس سرخ رنگ ہوتا تھا، اب ان کے پاس جو ہے بلو ہے. اور جو ریپبلکنز ہیں ان کا اس کا الٹا ہے، اب وہ سرخ ہیں، پہلے وہ جو ہے نا نیلے تھے. لیکن جو ریاستیں ہیں جن کو نیلی ریاستیں کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہسٹوریکلی وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ ڈالتی ہیں، اور جو سرخ ہیں وہ ریپبلکنس کو ڈالتی ہے. ٹیکسس سرخ ہے، نیو یارک جو میں نے آپ کو بتایا نیلی اسٹیٹ ہے. اچھا، اور پھر اس کے اندر جو وہ ہے کیا کہتے ہیں کیلیفورنیا ہے، اس کا بھی میں نے بتا دیا. اسی طرح سے الاباما جو ہے اس کے کم ہوا الیکٹورل ووٹس، لیکن اس کے وہ سرخ ڈیپ سرخ، اس کو روبی ریڈ کہتے ہیں کہ وہ اتنا سرخ ہے کہ وہاں پہ تو مشکل ہے نا کہ کوئی وہ آ جائے. میرے خیال میں ٹرمپ کے زمانے میں ایک اسپیشل الیکشن ہوا تھا، اس کے اندر ایک وہ چائلڈ مولیسٹر جو ہے وہ ریپبلکن کینڈیڈیٹ بن گیا تھا، تو اس کو ہرانے کے لیے الابامینز نے ووٹ ڈالا کس کے لیے؟ ڈیموکریٹ کے لیے، جسٹ ٹو ڈیفیٹ ہم. اور پھر وہ ہار گیا بندہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر دوبارہ اب جو ہے وہاں پہ جب بھی کوئی سینیٹر جیتا ہے وہ عام طور پہ ریپبلکن ہوتا ہے. اچھا، یہ نمبرز کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے ٹیلی بتا دی، یہ بہت آسان ہے. 270 آؤٹ آف 538. یہ جو میں نے نمبرز آپ کو بتایا کہ کس ریاست کے کتنے ہیں، آپ سرچ کریں الیکٹورل کالج پر اسٹیٹ بائی نیم. اچھا، کیونکہ عام طور پہ وہ نقشہ بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر وہ نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں ریاستوں کے، اور نام بھی ہوں گے تو ٹی ایکس ہوگا. اب اگر آپ کو اس کا پورا نام یاد نہیں ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. لیکن الیکشن کے دن جب آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ پورا ایک ویڈیو وال کہہ رہا ہوں، اس کو میجک وال کہتے ہیں. اس کے اندر وہ پٹ اپ کرتے ہیں اور سارے کا سارا ایک ایک کر کے آپ کو ڈیٹیلز بتاتے جاتے ہیں. اب اس کا لاجک کیا ہے جی؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اوور سائڈ کا میکینزم موجود ہو، اور یہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ اگر کوئی ایسا امریکہ کے اندر یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی آپ نے قانون توڑا ہے تو آپ الیکشن لڑ نہیں سکتے. امیزنگلی ووٹ کرنے کے لیے بہت سارے ریاستوں میں، مثال کے طور پہ جارجیا میں، فلوریڈا میں، ٹیکسس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے قانون توڑا ہے یعنی کہ فیلن ہے، اسٹیٹ کا جو ہے نا آپ نے ریاستی قانون توڑا ہے، تو پھر جو ہے نا آپ ووٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا چل رہا ہے نا اس وقت ان کے اوپر کیسز بھی ہیں، اور کچھ چیزوں میں وہ جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ان کے اوپر سزا بھی مل جائے گی. تو آئیڈیلی اگر آپ جیل میں بھی ہو نا آپ الیکشن لڑ بھی سکتے ہو، اور اگر آپ جیت گئے تو آپ صدر بھی بن جاؤ گے. ٹھیک ہے، امیزنگ. شاید اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی جمہوری اقدار زیادہ ہونے چاہیے، لیکن اس سسٹم کو اب چھیڑخانی ہو رہی ہے، پہلے ہوتی نہیں تھی. تو یہ جو الیکٹرز ہیں، ایک تو یہ بات ہوگی کہ اوور سائڈ کا ہو گیا کہ یہاں پہ کچھ موجود ہو تاکہ ان کو اگر روکنا چاہیں تو روک لیں. لیکن جیسے جیسے سال گزرتے رہ گئے، یہ الیکٹرز کا کام صرف اور صرف جا کے ربر اسٹیمپ کرنا ہوتا تھا. اگر ایک ریاست نے بندے کو وہ کر دیا ہے، میرے خیال میں 1-2 دفعہ ہوا ہے. ہلری کلنٹن جب ہار گئی تھی تو اس وقت ہوا تھا کہ ایک الیکٹر روگ ہو گیا تھا، غائب ہو گیا تھا، اس نے ووٹ نہیں ڈالا تھا. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کوشش کی، یا اس کے ساتھی کرتے تھے، کہ جن ریاستوں میں ہار گئے وہ وہاں پہ
کیونکہ کہتے تھے کہ ریگنگ ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. یہاں پہ نہیں کہتے، وہاں پہ بھی کہتے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے یہ ہوا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کی پالیٹکس وہاں بھی پہنچ گئی. تو اس نے کہا تھا، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ جی ان ریاستوں کے جو پارلیمنٹس ہیں یا ان کے ہاؤزز ہیں، ان کے اندر ووٹنگ کرا کے، کیونکہ عام طور پہ ان ریاستوں کے اندر تو زیادہ تر سپورٹ جو ہے وہ اسی پارٹی کی ہے نا. ریپبلکن ہے تو جارجیا میں ریپبلکنس کا زیادہ وہ ہے کنٹرول ہے. ٹیکسس کے اندر، اسی طرح سے فلوریڈا میں، کہ جی وہاں جا کے ان کے پارلیمنٹس کے ذریعے سے آپ الیکٹرز کو سیک کر کے چینج کرا لیں، اور اس کے بعد وہ الیکٹرز ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالیں. یہ ہوا اس دفعہ، لیکن اصل میں ہوتا نہیں. الیکٹرز کا کام جو ہے وہ صرف ربر سٹیمپ، ٹھپے پہ ٹھپا. جہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو الیکٹ کر کے بھیج دیا ریاست نے، انہوں نے جانا اور کلیکٹیولی انہوں نے جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر دینی. اچھا، اب وہ تو خیر اوور دا ایئرز یہ اوور سائٹ کے میکانزم اور جگہوں پہ آ گئے، کورٹس کے اندر آ گئے، باقی چیزوں میں آ گئے. لیکن جس چیز کو آپ زیادہ سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اچھا، میں ایک اور بات بھی آپ کو بتانا بھول گیا تھا، معذرت، وہ ضروری ہے کہ جو جب الیکشن کمپین ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ اپنی جو سٹیٹس ہوتی ہیں نا، یعنی کہ اگر آپ ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ زیادہ جو انتہائی سالڈ ریاستیں ہوتی ہیں جن کے اندر وہ کیا کہتے ہیں ریپبلکن ووٹ ہے، اور وہاں جا کے زیادہ کمپیننگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں تاکہ یہ پتا ہو کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی سرپرائز آ جائے اور الیکشن کے دن وہ بھی اٹھ کے دشمن کو ووٹ ڈال دیں. لیکن عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. تو صرف اور صرف کچھ 6-7 بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں، ان کے اندر جا کے کمپین ہوتی ہے، اور وہاں پہ ووٹر کو انڈیسائیڈڈ ووٹرز کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو ووٹ ڈال دیں. اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے کیلیفورنیا اور ٹیکسس کے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نمبرز، ٹیکسس کے اندر کچھ چینج آ رہا ہے، فلوریڈا کے اندر کچھ چینج آ رہا ہے. ٹیکسس جو ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کا جو کیپٹل ہے وہ اب جو ہے وہاں پہ بہت سارے سیٹلرز آ گئے اور بہت سارے آؤٹ سائڈرز آ گئے، ساؤتھ ایشین بہت ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور بعد میں بلو بن جائے گی. لیکن ابھی وہ ٹاس اپ نہیں ہوا. جو ٹاس اپ اسٹیٹس ہیں اس کا علیحدہ ہے. اچھا، ان کے اندر جا کے کمپین ہوتی ہے اور پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. لیکن یہ کیوں ضروری ہے کہ الیکٹورل ووٹس ہوں؟ کیونکہ حیرت کی بات ہے کہ اب 2016 میں یہ ہوا کہ ہلری کلنٹن نے جو پاپولر ووٹ ہے نا، آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں نا کہ جی کس ریاست میں کتنا ووٹ پڑا اور کتنا کس کو گیا، تو آپ جب ساروں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک پاپولر ووٹ بنتا ہے اور ایک الیکٹورل کالج بنتا ہے. جو پاپولر ووٹ ہے وہ صرف اور صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو جیتا وہ پاپولر ووٹ بھی اس کو مل گیا. ٹھیک ہے، یہ بائیڈن کے ساتھ یہی ہوا تھا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سینٹیمنٹ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جو تھے کیا کہتے ہیں 270 سے اوپر آ گئے، لیکن ان کو بعض اسٹیٹس میں اتنا کم ووٹ پڑا کہ اس کے بعد جو ہے نا پاپولر ووٹ کے اندر ہلری کلنٹن 3 ملین جو ہے نا ووٹ آ گئے تھی. اب اس وقت فوراً یہ ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی تھی کہ الیکٹورل کالج کو ختم کر دیا جائے. لیکن اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے. یہ ہے کہ پاکستان کی طرح، جیسے اگر بلوچستان کے اندر ووٹ نہیں ہوں گے یا سینٹ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی تو کوئی بندہ شاید وہاں جا کے ووٹ مانگنے کے لیے یا کوئی وہ ایونٹ بھی نہ کرے نا. تو اب جو چھوٹی ریاستیں ہیں وہاں تو کوئی جائے گا نہیں. اگر آپ نے جانا ہے کیلیفورنیا جانا ہے، آپ نے ٹیکسس جانا ہے، آپ نے نیو یارک جانا ہے، آپ نے فلوریڈا جانا ہے، جارجیا جانا ہے، 5 اور جگہوں پہ جانا ہے، اور یار اوکے رائٹ. تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہر ریاست کے پاس الیکٹورل ووٹس ہوں تاکہ لوگ ان کو جا کے وو بھی کر سکیں اور پھر ان کے ڈیمانڈز کے اوپر کوئی وعدے بھی کر سکیں، جس کو بعد میں امریکن آر ویری گڈ ایٹ ایکچولی ڈیمانڈنگ کہ ان کے جو فیصلے ہیں ان کو وہ کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے، یہ جو وعدے ہیں وہ پورے کیا جائے. اگر نہ کریں تو پھر بدنام کرتے ہیں وہ اور پھر آپ کو ہرا دیتے ہیں. اچھا، اب یہ نومبر میں یہ ووٹ ہو گیا.
اس کے بعد اس صدر کو اور اس کے وائس پریزیڈنٹ کو پروٹوکال تو مل جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو ابھی حکومت نہیں ملی ہے، اس کے لیے اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے، ایک ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نے پہلی دفعہ بڑا گرینولر لیول پہ دیکھا جب ٹرمپ نے سے بائیڈن کے لیے جو وہ تھا نا ٹرانزیشن ہونی تھی، کیونکہ ٹرمپ تقریباً تیار نہیں تھے کہ وہ چھوڑے، تو اس وقت ان کی جو کمیٹیاں تھیں نا، کمیٹیاں ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے ٹرانزیشن کمیٹی، وہ اس کے ہیڈز بنائے جاتے ہیں، ان کمیٹیوں کو انفارمیشن اور ان کے ساتھ جو ہے نا پروٹوکال شیئر کرنے ہوتے ہیں تاکہ ایک ٹرانسفر آف پاور ہو جائے اور اسموتھلی ہو جائے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں نے روک لیا تھا، اور اس کے بعد پھر بڑی لیدے ہوئی، بڑا شور ہوا، بالآخر ہی ہیڈ ٹو ڈو اٹ، اور پھر وہ ٹرانزیشن ہوگی۔ اچھا، وہ ٹرانزیشن ہوتے ہوتے پھر جو جنوری کا مہینہ ہے نا جی، اس کے اندر جا کے پھر وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں 20 جنوری کو اوتھ ہوتا ہے صدر کا، اور اس کے بعد نیا صدر آ جاتا ہے اور پرانا ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ تھا جی ان کا پورا فیڈرل پریزیڈینشل ایگزیکٹو کے چیف کا الیکشن۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ان لائک اس، ان کے جو وہ ہوتے ہیں نا سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کے اندر عام طور پہ بہت سارے بیوروکریٹ آفیسر جو ہیں ان کو چینج کر سکتا ہے صدر، کیونکہ ایک تو گورنمنٹ کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ کا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اننیسیسری چیز ہے، اور اصل میں طاقت تو ریاستوں کے پاس ہونی چاہیے، سینٹ کے ذریعے کنٹرول بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صدر ہے، یعنی کہ پرماننٹ بیوروکریسی سینٹر میں صرف انٹیلیجنس کی ہوگی، فوج کی ہوگی، چند اور چیزوں کی، باقیوں میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ باقیوں کے ہیڈ صدر خدا کے لگاتا ہے۔ پھر وہ جو ہیڈ ہے وہ اپنی پسند سے لوگوں کو چینج کرتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جو ہر کسی کو ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کریئر ڈپلومیٹ ہو گئے یا کریئر جو ہے نا وہ اس جاب میں آ گئے اور ٹرمز کے بیانڈ بھی رہے، لیکن ادروائز ان ساروں کو چینج کیا جا سکتا ہے آئیڈیلی، اور نئی ٹیم لائی جا سکتی ہے۔ یہ ٹرمپ کے ساتھ یہ ہوتا رہا، کیونکہ اس کے خلاف بہت زیادہ نفرت تھی اور مخالفت تھی، تو جن کو کہتے ہیں نا ہولڈ اوورز، جو پرانی ایڈمنسٹریشن سے موجود ہوتے، انہوں نے بہت دلتیاں ماری اور بڑا روکنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے ٹرمپ نے بھی ہولڈ اوورز چھوڑنے کی کوشش کی، اور ان میں سے کچھ لوگ تھے لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے پکڑے گئے، اور پھر اس کے بعد کہانی چینج ہو گئی، رائٹ۔ اور ایک اور بات بتانا بھول گیا، جنوری 6 کو یہ ہوتا ہے کہ 20 جنوری کو تو میں نے بتا دیا نا آپ کو کہ ان کا اوتھ ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن جو 6 جنوری ہے اس کے اندر ان کے جو ہاؤس ہوتا ہے نا، لوور ہاؤس جس کو کہیں گے، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز، اس کے اندر وہ الیکٹورل ووٹس لائے جاتے ہیں اور ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ان کی گنتی کی جاتی ہے کانگریس کے اندر پورے کمبائن میرے خیال میں، اور اس کے بعد جو ہے نا ویلیڈیشن کر کے اس کو اپروو کیا جاتا ہے۔ اچھا، جنوری 6 کو یہ ہوا تھا کہ ٹرمپ کے سپورٹرز نے جا کے، کیونکہ ٹرمپ نے باہر ریلی کی، اس نے کہا کہ جی جا کے پروٹیسٹ کرو، انہوں نے جا کے حملہ کر دیا ایک طرح سے، اور وہ حملے کی ویڈیوز بھی ہیں، بہت کچھ ہے کانگریس کے اندر، اور اس کی وجہ سے سب سے پہلا کام، اور یہ ان کا سٹاف کا کمال ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اور کچھ نہیں سنبھالا، لوگوں کو بعد میں سنبھالا، پہلے انہوں نے جا کے وہ جو الیکٹورل باکسز ہوتے ہیں، صندوق ہوتے، اس کے اندر الیکٹورل ووٹس ہوتے، ان کو چھپایا اور ان کو بچایا، تاکہ اگر ڈسٹروائے ہو گئے وہ، تو اس کے بعد صدر جو ہے نا اس کے لیے نئے سرے سے کام کرنا پڑ جائے گا۔ تو امریکہ کے سسٹم کے اندر انڈیورنس بھی ہے، لیکن اس طرح کا ٹرمپ جیسا جو امتحان ہے وہ ہر روز تو آتا نہیں ہے، لیکن آیا تھا وہ۔ میں نے کہا کہ جی آپ کو بتا دوں، اور یہ جتنا آپ وہ پڑھیں گے نا، خاص طور پہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ امریکن سسٹم کو ضرور پڑھا کریں، ان کے ڈیموکریسی کو، ان کی گورنمنٹ کو، ان کے جو ڈویژن آف لیبر ہے مختلف، اس میں ان کے جو پروٹوکالز ہیں، ان کے آئین، آپ کو پتہ ہے اتنا سا آئین ہے ان کا، اتنا سا چھوٹا سا پتلا۔ اگر میں اپنے آئین کی بات کروں، پتہ نہیں یہاں پہ پڑھا یا نہیں پڑھا، وہ رضا ربانی صاحب جب وہ تھے نا کیا کہتے ہیں چیئرمین سینٹ تھے، تو انہوں نے اس زمانے میں پاکٹ جو ہے نا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اور وہ اس کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، اس کو انہوں نے شرنک تو بہت کر دیا،
لیکن وہ منیچرائز کرنے کے بعد پڑھا نہیں جاتا اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں، کیونکہ بہت باریک ہے۔ لیکن امریکہ کے جو وہ ہے نا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ بہت چھوٹا ہے، بہت باریک ہے، اور ہے بڑا زبردست۔ اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں کتابوں کے نام بھی بتاؤں، بہت ساری تو موجود بھی میرے پیچھے بھی ہوں گی، لیکن what I will do is I will make a list of books امریکہ کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، because it is a fascinating system، تو وہ آپ ضرور پڑھیے گا اور فالو کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب پہ ہی جائیں تو آپ کو سرچ کر کے بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ یہ تھا جی آج کا ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ میرا خیال تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین اٹ ان 5 to 10 minutes، لیکن ended up speaking so much، لیکن آئی تھنک کہ اچھا ہے، اس سے کچھ چیزیں آپ کے ابہام بھی ختم ہو گئے ہوں گے۔ اور اس وقت اگر آپ سمجھتے ہیں، کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ ٹرمپ بن گیا ہے یا اس کے بننے کے چانس ہیں، تو میرے خیال میں ابھی ہنوز دلی دور ہے۔ اس وقت تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وائس پریزیڈنٹ کا نام کا یا رننگ میٹ کا نام کا بھی ذکر نہیں کیا۔ جب تک وہ نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک پھر فارملی جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، مطلب سمجھا جاتا ہے کہ ابھی آپ کی ٹکٹ ادھوری ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اس کے باہر بھی اگر کرنا چاہیں تو ٹیکنیکلی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ بہتر۔ پچھلے والے جو وہ ٹرمپ کے وائس پریزیڈنٹ تھے، ان کے خلاف تو انہوں نے خود بہت باتیں کی تھی، کیونکہ کہا گیا تھا کہ وہ جو ایز چیئرمین سینٹ ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا ان الیکٹورل ووٹس کو جو ہے نا کینسل آؤٹ کر دیں، تو وہ نہیں ہوا۔ یہ تھا جی ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ میرا عام طور پہ تو مجھے آپ کو بتانا چاہیے کہ ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، لیکن بجا بھی دو گے تو کیا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے نہیں کرنا تو بھائی نہ کرو، انفارمیشن آپ کے لیے، فائدہ آپ کا ہے۔ اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کیجیے، لیکن تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ ٹیک کیئر۔